अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती गई मुल्क की तालीमी सूरत हाल के हवाले से और बहुत सारे पैगामात मौसूल भी हुए। और एक ऐसा मौजू है, ख्याल ये है कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा बात की जाए उतना कम है। बहुत सारे मामलात और मसाइल हमारे मुल्क में हैं, बहुत पेचीदा होते चले जा रहे हैं, लेकिन खंदगी हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। और जो जो आबादी का हजम बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इस मसले में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और अगर इसको काबू ना किया गया तो याद रखिए कि हमेशा एक बात कही जाती है कि ये हमारे लिए जो नौजवान हैं, इस मुल्क में बसने वाले, ये हमारी क़ुव्वत है, ताकत है, और न जाने क्या कुछ कहा जाता है। ताहम अगर ख़ानदान नहीं होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, बुनियादी तालीम भी अगर नहीं होगी, तो फिर नतीजा यही निकलना है जो इस वक्त आपके सामने है। फिर होता यह है कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल होगी जिसका हमें सामना है, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ क़वानीन वज़ा करने की ज़रूरत पेश आ रही है। उसको कंट्रोल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि बुनियादी तालीम से भी महरूम है, और इल्म व आगाही जब नहीं होती तो फिर ये सोशल मीडिया के दौर में वैसे ही एक दूसरे तक रसाई बड़ी आसान है, और फिर इंफॉर्मेशन का जिस तरह फैलाव है बढ़ता चला जा रहा है, ये सारे मामलात फिर सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ख़्याल ये है कि इस मामले पर गुफ्तगू करना इस वक्त की ज़रूरत है, और उन खामियों की और मसाइल की निशानदही करना ज़रूरी है। बाकी दीगर मामलात और मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, यकीनन उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। ताहम हमारा ख़्याल ये है, हो सकता है हम इसमें गलत हों, मगर खंदगी और तालीम के ऊपर बात करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामला है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। बड़े दिन के बाद स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सूनो साहब। एक आप समझ लीजिए कि एक जाना पहचाना नाम है, इल्म के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, और न सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि एक बड़े अच्छे शायर भी हैं, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर तारिक रहीम सूनो साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल के ऊपर तो साल साल गुफ्तगू करते आए हैं और शायद करते भी रहेंगे, और मामला भी ख़त्म होने वाला नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, आप मुझे इसमें अगर मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमाइए, कि तालीम मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक सबसे बड़ा मसला है। और अगर बुनियादी तालीम से भी महरूम होंगे तो जैसा भी मैंने अर्ज़ किया कि सोशल मीडिया का मामला है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब ये बच्चे करेंगे तो फिर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। इसको कैसे ठीक किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए, पहले तो चाहूँगा ज़रा इस पर जी कलाम बिल्कुल। हो अच्छा, जाए। जी आपने बुनियादी बात कर दी ना कि जी तालीम का मसला बिल्कुल है। हमारा मसला ही तालीम का है। जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम के ही बेस बिल्कुल के ठीक है। ऊपर या बुनियाद के ऊपर तरक्की करती हैं। अच्छा, हमने सबसे लो प्रायोरिटी तालीम को दे दी। बिल्कुल ठीक बजट है। देख लें पाकिस्तान का, बिल्कुल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, यानी इवन जो है हमारा जो सिंध एच ई सी का बजट है वो बहुत ज़्यादा है बनस्बत तीनों सूबों के हायर एजुकेशन बजट से। जी तो अंदाज़ा कर लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो मॉडल्स जो इस वक्त फिनलैंड मॉडल है स्कूलिंग सिस्टम का, और जापान मॉडल है, जिसमें पहले तीन जो स्टेप्स हैं या फिर तीन क्लासेस हैं उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के ऊपर, मॉरलिटी के ऊपर सौ बात हो रही फीसद है। ऐसा ही। बच्चों को ट्रेन किया जाता। हमने तो बच्चों को, अच्छा, वालिदैन ने बच्चे पैदा करके हवाले के स्कूल के, अब बिल्कुल आप ठीक जाने हमारा कोई काम नहीं, हम पैसे दे रहे हैं। है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब वो जो पैसे लेने वाले वो भी कहते हैं जी हम तो पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कुछ बेरोजगारों को पकड़ा कि जी आप टीचिंग करें, उनको उस टीचिंग का एहसास ही नहीं कि भाई ये नबियों का पेशा है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब अगर मैं एक उस्ताद नबियों के पेशे को समझ कर पढ़ाऊँगा तो मैं वो डिफरेंट पढ़ाऊँगा। अगर क्या मैं अच्छी पढ़ाऊँगा बात है। मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं मैंने उतना काम करना है, तो फ़र्क हमारा माशरती प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी। अब मसला ये है कि अब एजुकेशन जो है हमारी प्राइमरी से बिल्कुल ख़त्म, तबाह हो चुकी है। बच्चे को रट्टाफिकेशन के ऊपर चला रहे हैं। हमारे जो बोर्ड सिस्टम है, अभी थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, आईबीसीसी ने किया है, जी उसमें ग्रेडिंग सिस्टम को वो लेके आ रहे हैं, और ये जो
او لیول اے لیول کے طرز کے اوپر ایگزام کریں کہ آپ کی جو اسیسمنٹ ہو وہ اس بیس پہ ہو کہ آپ کی نالج کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کیا یاد کیا ہوا ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی. تو یہ اس پہ تھوڑا سا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں بہت کام کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو بیسک پرائمری سسٹم ہے نا، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ ایک کانفرنس میں ذکر ہوا کہ بھائی آپ بچے کی تربیت کب کریں گے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی 20 شادی سے 20 سال پہلے پہلے اپنی تربیت تو کرو نہیں. بہت خوب. جنہوں نے خود کام کرنا جو ہے، ہم نے تربیت پالیسی دینی، بنانی، بالکل وہ صحیح. خود ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اب صرف اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی پروفیسر وزیر بنا ہے ایجوکیشن کا؟ آپ دیکھ مجھے لیں کہ یاد نہیں پڑتا. جتنے جو ایجوکیشن بنتے ہیں ایجوکیشن کے، ان کی اپنی پڑھائی کتنی ہوتی ہے. بلکہ ادھر ایک پڑوس میں صوبے کے اندر تو 10ویں پاس کو جو ہے تعلیم کا جی وظیفہ اب جائے گا. آپ اب مجھے میں معاف کریں. میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. تو مطلب یہ کہ دیکھیں رائٹ، آپ جب جاب دیں گے رائٹ پرسن کو ایٹ رائٹ ٹائم بھی، یہ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. تو پھر وہ کچھ ہوگا. اچھا پھر اگر دیکھا جائے تو وزیر کے پاس کیا کیا اختیار ہے، کیا چینج کر سکتا ہے؟ جی. کیا وہ سسٹم کو چینج کر لے گا؟ وہ نہیں، وہ تو اس میں اپنے ہائرنگ اور اس میں اپنا رکھے گا کنٹرول کہ بھائی میرے آخر میں جب نکلوں تو مجھے 4 ووٹ مل جائے جی کہ بھائی جی میں نے فلاں فلاں بندوں کو نوکری دی. بالکل صحیح. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا وہ ایک یعنی دو طرح سے ہو رہا ہے کہ اب اگر 25A دیکھتے ہیں کہ تو پاکستان گورنمنٹ کا ایک یہ کانسٹیٹیوشنل ایک رائٹ دیا گیا ہے کہ ہر بچے کو 16 سال تک بچے کو آپ نے پڑھانا ہے. ہم یہ بھی اچیو نہیں کر سکتے. 75 ایئرس تقریباً ہو گئے ہمیں، 50 سال ہمیں کانسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم یہ اچیو نہیں کر پائے. بالکل. اچھا اب دیکھیں کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، ہم نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے کہ ہمیں پہلے تو پرائمری سسٹم چینج ہوگا. دیکھیں یہ جب پرائمری سسٹم چینج ہوگا، یہ بچے جب ٹرین ہو کر سیکنڈری میں آئیں گے، سیکنڈری سے پھر کالج میں جائیں گے، کالج سے پھر یونیورسٹی میں جائیں گے، یہ چینج کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تو ایک بم پھنسا ہوا ہے کہ جب ہم 60% کہتے ہیں جی آبادی ہمارے نوجوانوں کی ہے، اور ان کے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. رٹے سے پاس ہو کے آئیں، گریڈ لے کے آئیں. نالج میں 20% 10% ہوں گے جو نالجبل ہوں گے، باقی سب جیسے فلو چل رہا ہے دریا کا رخ، اسی رخ پہ چلتے ہوئے انہوں نے مارکس لے لیے. بالکل ایسا اب ہی. یہ لائبلٹی نہ بن جائے ہمارے ملک کے اوپر. دیکھیں اگر یہ نوجوان آج لائبلٹی بن گئے ہمارے ملک کے اوپر، تو پھر میں اور بدحالی دیکھ رہا ہوں، بالکل ایسا میں ہی. اور پرابلم دیکھ رہا ہوں. اور جبکہ اس کو یعنی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اب صرف سوشل جو تنظیمیں ہیں، سماجی تنظیمیں، وہ کام کر رہی ہیں. کہ دیکھیں آئی ٹی کا شعبہ ہے جی. جس پر بہت سارے کورسز کرائے جا رہے ہیں مختلف تنظیموں کے تھرو، مختلف یعنی پیکٹس میں ہو رہا ہے کام. یہ اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا ایک مطلب ٹول یا ایک اسکل دی جا رہی ہے. دیکھیں بچے کو آپ نے باہر کر دیا پڑھ کے ڈگری لے کے، اب وہ ڈگری اس کی کوئی کام کی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے. جب تک اس کو اسکل نہیں آئے گی. اب ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 10-20 سال کے بعد یونیورسٹی میں ڈگری بہت کم لوگ کریں گے، جن کو جانا ہوگا ایجوکیشن میں وہ کریں گے. باقی سب بچے جو ہیں وہ اسکل لیں گے، اسکل لے کر وہ اپنا کام کریں. اب دیکھیں ایک بچہ 6 مہینے کی اسکل میں اگر $100 جو ہے وہ کما لیتا ہے ہفتے میں، تو وہ کہے گا یار میں بہتر ہوں، میں اس سے میں کیوں 4 سال کی جو ہے میں انڈر گریجویٹ میں پڑھائی کروں، تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پھر اب آتے ہیں آپ کی جو سوشل میڈیا والے کوشچن کے اوپر. اب سوشل میڈیا بھی اسی طرح نہیں، دیکھیں آپ نے ایک ہتھیار دے دیا، جی. اس ہتھیار کا آپ نے بتایا نہیں کہ اس کے پریکاشنز کیا ہیں، بالکل ایسا ہی. یہ کیسے بند ہوگا، کیسے کھلے گا، کب یوز کرنا ہے، کب یوز نہیں کرنا. آپ نے کہا یہ رکھو پکڑو یوز کرو، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مس یوز ہی ہوگا. سر آپ دیکھیں کھانے کی بات کر لیں. دیکھیں کھانا میں آپ کو دیتا ہوں ابھی آپ کو کھانا لا کے، جی آپ 2 گھنٹے مسلسل کھانا کھائیں، جی. آپ بیمار ہو جائیں گے. بالکل ایسا. لیکن 2 گھنٹے مسلسل جو موبائل میں یوز کر رہا ہوں اس پہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، نہ والدین کو پرواہ، نہ بچوں کو پرواہ، نہ معاشرے کو پرواہ ہے. بالکل وہ ایسا. دیکھ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے مسلسل بندہ ایک ڈیوائس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو بیمار ہوگا. کیا اس کی بیماری بہت ہوگی، اچھی مثال. بالکل ایسا ہی. وہ 100% ہم درست. کچھ کر نہیں پا رہے. بالکل ٹھیک ہے. سر تھوڑی سی جامعات کی طرف آتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ایک خبر جو ہے وہ نظر سے گزری، جس میں یہ دیکھا کہ ہماری جامعات جو ہیں وہ ایشیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ان کا شمار ہو رہا ہے. چلیں اب اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی رینکنگ کیا ہے، لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ان کا شمار ہو رہا ہے. اس معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ کیونکہ میں مسائل جب دیکھتا ہوں، ایک تو سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ میرٹ کا نہ ہونا ہے. جب میرٹ پریویل نہیں کرے گی تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو ہمارے سامنے. ایک تو یہ ایشو ہے.
پھر یہ جو ہمارے یہاں پرابلمز آئے دن آتی ہیں، جو فنڈز کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہ ہونا، اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہ ہونا، ریسورسز کا ڈپلیٹ ہونا، مینیج کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایک چیز کی تو ابھی آپ نے نشاندہی کی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر صحیح لوگوں کو اگر صحیح وقت پر بھی ہائر کیا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ نے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کر دی. ایک تو پہلے آتے ہیں رینکنگ کی طرف. اچھا میں بڑا آنیسٹ جواب جی دوں گا. ضرور دیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سی یونیورسٹی ہماری پاکستان کی ریئل ہے، لیکن جو یہ اچھا پہلے رینکنگ کو سمجھتے ہیں کہ رینکنگ بالکل ہے ٹھیک کیا. رینکنگ میں ہمارے پاس مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ جی آپ کا پرسپشن کیا ہے امپلائر کا، المنائی کا، جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کتنی ریسرچ پروڈیوس کی، کتنی آپ کے پاس فارن اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، فارن بالکل ٹھیک فیکلٹی ہے. ہے، اس طرح کے ایک جو انڈیکیٹرز ہیں انڈیکیٹرز جن ہیں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے. اچھا اب ہم نے ہمارا جو کیونکہ دوڑ میں شامل ہونے کے بڑے شوقین ہیں پاکستانی قوم پوری. آپ نے بالکل صحیح کہا. ہاں اور ہمیں پتہ نہیں کہ دوڑنا کہاں ہے، دوڑنا ڈائریکشن کیا کہاں اچھی ہے. بات کی آپ جی نے، بہت ہم تو بس دوڑ میں آنا ہے. دوڑ میں. اچھا اب جب دوڑ میں آنا شروع ہوا تو اب کیا ہو رہا ہے، انیتھیکل چیزیں ہو رہی ہیں بہت ساری. اچھا میں ایک دوست کو جانتا ہوں جو کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور کنٹری میں ہے. میں نے اس کو کہا کہ جی آپ اپنے ایفیلیشن ہماری یونیورسٹی کے ساتھ کر دیں اور میں آپ کو اگر آپ پیپر پبلش کریں گے تو ہم آپ کو اتنا رینیومریشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پیٹرن ہمارے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. جی ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، سپوز میری ایک فیکلٹی کہیں باہر گئی ہے تو ٹھیک ہے، میرے پاس چھٹی پر ہے جی اور میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو تو جانتا ہی نہیں، آپ تو کسی اور کنٹری میں ہیں، لیکن آپ کو میں نے ہائر کر لیا. تو یہ ایک پیٹرن، کیونکہ ایک ڈور شامل ہوگی، ہم نے سب کچھ آگے بڑھنا ہے. اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی رینکنگ میں. فار ایگزامپل میری ایک یونیورسٹی ہے جس میں 2000 فیکلٹی ہیں. اچھا جب 2000 فیکلٹی ہوں گی تو وہ اگر ایک پیپر بھی لکھیں گے تو 2000 پیپر سال کے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک یونیورسٹی ہے چھوٹی سی جس میں 200 فیکلٹی ممبر ہیں، تو وہ اگر ایک پیپر بھی لکھیں گے تو وہ 200 آئیں گے. اگر 5 لکھیں گے تو پھر وہ 1000 کی طرف ہوگا. اچھا اب یعنی ایپل اینڈ اورنجز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، رینکنگ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل پرسپشن کو دیکھتی ہیں. پاکستان میں جو ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ نمبرز کے اوپر ہوتا ہے. نمبرز کے اوپر ہوتا ہے. اچھا نمبرز اور پرسپشن بڑا فرق ہے. ایگزیکٹلی. ہاؤ یو پرسیو کہ جی ایک گریجویٹ میری یونیورسٹی سے نکل رہا ہے تو وہ کیا پرسپشن لے کے جا رہا ہے، امپلائر اس کے لیے کیا سوچ رہا ہے، اس کی ویٹیج زیادہ ہوتا ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نمبر کتنے پروڈیوس کیے، کتنا آپ کا ریشو ہے فیکلٹی اسٹوڈنٹ کا، کتنی آپ کی ایریا ہے، آپ کے پاس اسپیس کتنا ہے. تو وہ سارا کاؤنٹنگ مطلب کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مکسچر ہوتا ہے، کوالٹی بھی ہوتی ہے کوانٹیٹی بھی ہوتی ہے، دونوں ملا کر ایک رینکنگ بنتی ہے. تو اب انیتھیکل بڑا ہو گیا ہے. انیتھیکل اس طرح ہو گیا ہے کہ جی بہت ساری چیزیں مطلب کبھی بیٹھیں گے تو فرصت ویسی پر ایک اس پر بات ہو سکتی ہے. مجھے کتنا پتا ہے کہ کیا کس طرح انیتھیکل کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی ڈور میں ہم نے شامل ہونا ہے تو پھر ہر چیز سے ہوگا. اچھا مسئلہ یہ کہ ہم کیوں ڈور میں آنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اگر کوالٹی امپروو کرنی ہے تو اگر آٹومیٹیکلی اگر کوئی بھی یونیورسٹی ہمارے ملک کی ہے وہ اگر وہ انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن لے لیتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی کوالٹی اچھی ہے. تبھی دیکھیں ہمارے پاس اس وقت بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں. میرے خیال ایک یا دو یونیورسٹی ایسی ہیں، ایک پبلک میں ایک پرائیویٹ، جنہوں نے انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن لی ہوئی ہے. تو آٹومیٹیکلی وہ بھلی اچھا عجیب بات ہے انہوں نے انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن لی ہوئی ہے، لوکل ان کی لو ہو گئی، لو ہو گئی. مطلب ان کی جو ہائی ہونی چاہیے تھی وہ لو ہو گئی، کیونکہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے، وہاں کا الگ نظام ہے. پھر آپ کے آتے ہیں جی. پھر اس میں جو ہے ڈور میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر بس اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو پھر بائی اینی مینز ہم نے اس میں شامل ہو گئے اور رینکنگ میں نام آ گیا. اچھی بات ہے، نام آنا چاہیے. بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں ہماری جن کا نام آیا بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے دونوں طرف کی جو ہے یونیورسٹیز اس میں شامل ہو گئے ہیں، جس میں کچھ ریئلی کام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے یعنی ایک بناوٹی کام کر کے اپنا مینیپولیشن کر کے وہ اس ڈور میں شامل ہوئے ہیں. آپ نے جو سیکنڈ بات کی فنڈنگ کی، جو ریسورسز کی، اچھا فنڈنگ اور ریسورسز یہ ہوتے ہیں پبلک یونیورسٹیز کے لیے. نارملی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت ہی کم فنڈنگ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ایچ ای سی کی طرف سے. اچھا اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی جو وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہاں سے پوری ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اگر میں نے آپ کو رکھنا ہے وائس چانسلر تو پھر مجھے پتا ہے کہ فنڈس آئیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ تو میرے برخودار ہیں تو آپ میرے ساتھ کام کریں گے، آپ جو بھی ہوگا. تو یہ پورا ایک سمجھے کہ نظام ہے. میں لفظ وافیہ بھی یوز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سسٹم ہے، اس کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. تو
یہاں پر جتنا بندہ کمپرومائز ہوگا وہ اتنا اوپر جائے گا. اوہ یہاں اہل بندہ اوپر نہیں جاتا, بڑی بہت ہی سخت کم. بات آپ نے کہہ دی بڑے جی آسانی سے. جی جی بڑے آسانی سے, اس لیے کہ میں خود سچی بات ہے. میں خود جی جی سسٹم کا ایک ہاں طرح سے سسٹم حصہ کا ہوں, حصہ میں ہیں, حصہ بالکل ہوں. ایسا ہی ہے. تو جتنا کمپرومائز ہوگا وہ اتنا آگے بڑھے گا. انفارچونیٹ تو انفارچونیٹ ہے. اور پھر بھی ہم کہیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھی صورتحال ہے, اتنی مسئلے نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں بہت مسئلے ہیں. اور پھر ظاہر بات ہے, پھر دیکھیں میں نے کہا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, تو وہ ٹائم بھی دیکھیں ضروری ہے اس بندے کا اس ٹائم پر. اگر وہ بندہ 10 سال بعد یا 2 سال بعد اس جائے پر ہے تو وہ ساری چیزیں گزر چکی ہوں گی, تو بالکل کچھ ایسا ہی. ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر, ایک چیز کا اور جواب دیجیے. ہمارے ٹیچرز کے جو اسٹینڈرڈ ہے کیا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہر چیز تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہر چیز ہماری یہاں سے باہر جا رہی ہے. ٹیچنگ کے حوالے سے میں نے کم دیکھا ہے, کیونکہ یہاں سے جا کے جو ٹیچر باہر جا رہا ہے, اب تو باہر سے یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں نا, اب یہاں سے اگر باہر جا کے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرتے تو بہت ساری چیزیں گو تھرو کرنی پڑتی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہا ہے, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر یہاں پر ہم کیسے وہ کوالٹی اسٹوڈنٹ یا پروڈکٹ ہماری جو ہے وہ اچھی تیار ہوگی, یہ تو ذرا سمجھائیں. جی اچھا, یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جیسے میں کچھ عرصہ باہر رہا, تو میں یہاں جب گیا باہر, ابھی میں یعنی 14 ایئر میں باہر رہا ہوں, تو تقریباً یہ سمجھے 20 ایئر پرانی بات کر رہے ہیں, 25 ایئر پرانی. جب میں باہر گیا تو ظاہری بات ہے میں نے بھی فیل کیا کہ یار یہ ٹیچنگ تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم کرتے تھے پاکستان میں. تو لرننگ ہوتی ہے, پھر آپ سیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے پہلا سیمسٹر تو آپ کا ایسے ہی گزر جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ سیکھتے ہیں. اچھا اب ظاہر بات ہے باہر مجھے کیونکہ سروائیو کرنا ہے, میرے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں, تو آئی ہیو ٹو لرن اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیچ ان اے وے دیٹ از ریکوائرڈ وے, ایکسیپٹیبل, دیٹ از ایکسیپٹیبل, ریکوائرڈ. جو پیڈاگوجی جو ان کی ہے سیٹ اپ کی وہ ہمیں یوز کرنی پڑے گی. اچھا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہی گھسا پٹا نظام, آئی ایم سوری, یعنی ہم یونیورسٹیز میں آگے ہم نے اینوئل سسٹم سے سیمسٹر سسٹم, دیکھیں ہمیں اسپرٹ نہیں سمجھتے روح کیا ہے. اب روح یہ ہے کہ ایک آپ نے ایگزام سال کا دیا, آپ نے پوری محنت کی, ایک دن گئے, اس دن بیمار تھے, اس دن آپ کا یعنی طبیعت اتنی مزیدار نہیں تھی, آپ نے بیکار ایگزام دے دیا, کم مارکس لے گئے. اگر اس دن آپ اچھے ہیں, فریش ہیں, آپ نے اچھا, تو اس کو نظام کو ختم کرنے کے لیے جو روح بنائی گئی کہ سیمسٹر سسٹم, اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ اس کو جب ایک سیمسٹر ہوگا اس میں بھی آپ نے اس کو بریک کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے. ایوری ویک کر لیا, ایوری 2 ویک کر لیا, مڈ ٹرم کر لیا, فائنل کر لیا, اور جنکس میں ہم آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے. تو اب وہ بچہ کہ اگر اس دن میں بیمار ہو گیا تھا یا کچھ ہو گیا تو وہ اب وہ اس کی پرفارمنس تھرو آؤٹ ہوگی, یعنی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک نظام ہے. اچھا اب اس نظام میں ہمارے ٹیچر جو آگے وہ تو پرانے نظام سے آئے, ہم بھی خود اینول سسٹم سے آئے, پھر ہم آگے جب یونیورسٹی میں تو پھر سیمسٹر سسٹم ہو گیا شروع اس وقت ہمارے زمانے میں بھی. تو ہم تو سیمسٹر سسٹم سے یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے, ہمیں وہ آسانی لگی. لیکن اب ضرورت کیا, اب دیکھیں آپ پڑھاتے کس کو ہیں, دیواروں کو تو نہیں پڑھائیں گے, آپ پڑھائیں گے اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کون ہے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ بچہ جو ہمارے پاس آج آئے گا یعنی 25 میں, یہ بچہ ہوگا 2005 سے 8 کے درمیان پیدا ہوا. اب اس بچے نے تو اٹھتے ہی یہ موبائل دیکھی ہے, اس نے سوشل میڈیا دیکھی ہے, اس نے ہم ہیں ایکس جنریشن کے, یا پھر وائی کے بھی کچھ ٹیچرز ہیں. اب وہ کیا ہم بچوں کو ہم کیا پڑھائیں گے, بچے کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کیا آتا ہے. ایک پورا جنریشن گیپ ہے. جب تک یہ جنریشن گیپ مجھے نہیں کرنا پڑے گا اوور کم, میں اچھا استاد نہیں بن سکوں گا. میں پروفیسر صاحب اسی طرف آ رہا تھا, ہم ذرا انکنونشنل میتھڈز کی طرف بھی آنا پڑے گا نا ٹیکنالوجی کا, کیونکہ انفلوئنس اتنا ہو گیا ہے, تو اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جائے, اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب تشریف فرمائیں, اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی تعلیمی معاملات کے حوالے سے. نہ صرف بنیادی تعلیم کے اوپر ہم نے اب تک گفتگو کی ہے, بلکہ جامعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر رہے تھے. موضوع آج کل یہی ہے, زیر بحث آ رہا ہے خبروں کے حوالے سے. جیسے میں بات کر رہا تھا, اتفاق یہ ہے کہ
یہ جو وائس چانسلرز کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس کا تعین آخر ہونا کیسے چاہیے اور اتھارٹی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ایک بن چکی ہے آج کل، تو باقاعدہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. ادھر پختونخوا کے اندر جو ہے معاملات دوسری طرح چل رہے ہیں. ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے. دیکھیں جی یہ جو وائس چانسلر کی پوزیشن ہوتی ہے یہ نارملی ایک سرچ کمیٹی اس کو سلیکٹ کرتی ہے. اب سرچ کمیٹی میں ہمارے یہاں بڑا ڈفرینٹ ہے آن دی ادر اینڈ. جو ہمارے ملک پاکستان سے باہر جاتے ہیں سرچ کمیٹی ڈفرینٹ کام کرتی ہے. سرچ کمیٹی کا کیا ہوتا ہے وہ آپ ہمارے یہاں سرچ کمیٹی میں اپلائی کرتا ہوں جی میں آنا چاہ رہا ہوں. جی اچھا پھر میں نے 10 لوگوں نے اپلائی کیا, ان کو ایسیس کریں گے, پھر ان کا انٹرویو لیں گے, ان کو سلیکٹ کریں گے. 3 نام بھیج دیں گے سی ایم کو, سی ایم ان میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر لے گا. آن دی ادر اینڈ سرچ کمیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے خود دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کون ایسا بندہ ہے جس کو ہم چانسلر یا وائس چانسلر کی پوزیشن پہ لیں. اب ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا چانسلر وائس چانسلر. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عمران خان صاحب بھی یو کے میں ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے, پھر ابھی بھی ایک یونیورسٹی میں ان کے لیے ان کا نام گیا سرچ کمیٹی میں, لیکن کیونکہ وہ جیل میں تھے اور اس لیے ان کو ڈسپیوٹڈ تھا, اس لیے نہیں کیا. وہ چانسلر کی پوزیشن کے لیے. اچھا ہمیشہ چانسلر ایسا بندہ جو کہ معاشرے میں جس کا نام ہو, مقام ہو, ریسپیکٹ ہو, اور جس نے کوئی اچیو چیزیں کی ہوں تو اس کو ہم رکھتے ہیں. اچھا وائس چانسلر از لٹل بٹ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن. اچھا اس میں ہمارے یہاں بڑے اچھے اگزامپل ہیں. صدیقی صاحب سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے. اس کے علاوہ سکھر آئی بھی دا ویری گڈ ایگزامپل. میں نے ابھی ان کا ذکر بھی کیا کہ جی ہماری ایک یونیورسٹی جو کہ انٹرنیشنل ایکریڈیٹڈ ہے. سکھر آئی بھی ون آف دیم. پاکستان میں 2 یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایکریڈیٹڈ ہیں, تو ان کو بھی بنانے والے ایک بیوروکریٹ تھے جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں تھے. تو ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہیں, جس میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ جی آپ کو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے یا نہیں. ایک آپ نے نظام چلانا ہے. لیکن اگر وائس چانسلر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی سائٹیشن, اگر میں بتا رہا ہوں کہ جی میری اتنی سائٹیشن گوگل کی ہوگی, میرا ایچ انڈیکس یہ ہے, میں نے فلاں پیپر ویب آف سائنس میں یا میں نے اسکوپس میں یہ پیپر میرا آ گیا ہے, اور وائس چانسلر پوچھ رہا ہے کہ اسکوپس کیا ہے, ویب آف سائنس کیا ہے, سائٹیشن کیا ہے, تو پھر ذرا صورتحال مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جی رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس. تو مسئلہ یہ کہ رائٹ پرسن وہ ہے جو کہ جس کو ایجوکیشن کے معاملات, ریسرچ کے معاملات, رینکنگ کے معاملات کا پتہ, ایشوز کا پتہ ہو کہ بھائی یہ کس طرح ایک ٹیچر آ رہا ہے تو اس کے مسئلے کیا ہیں. میں جب میں دیکھتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں, تو میں خود فیکلٹی بن کے یہاں پہ آیا ہوں, تو مجھے تو فیکلٹی کے پرابلمس کا پتہ ہے. بالکل صحیح. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ فیکلٹی کہاں پرابلم کرتی ہے خود. تو میں تو آرام سے ڈائگنوز کر لیتا ہوں مسئلوں کو اور سمجھ لیتا ہوں. لیکن اگر میری جگہ پر ایک بالکل پیور ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں گے تو وہ اگر اس نے کوئی کبھی پڑھایا بھی نہ ہو یونیورسٹی میں, تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر جو آج کل بحث چل رہی ہے کہ کس کو, میرے خیال میں دیکھیں کوالیفیکیشن از ناٹ دا بگ ایشو. کہ دیکھیں پی ایچ ڈی بھی تو ابھی شروع ہوا ہے, مگر دیکھا جائے تاریخ میں, اس سے پہلے تو پی ایچ ڈی نہیں ہوتا تھا. اب فرسٹ جو پی ایچ ڈی بنا ہوگا اس کو بھی ایک نان پی ایچ ڈی نے پڑھایا ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل. ایسا نہیں کہ وہ ایک ایکسپیرینس بندہ ہوگا جس نے اس کو پی ایچ ڈی کنفر کی. اچھا اب پی ایچ ڈی ایک ڈگری ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جب میں نے پی ایچ ڈی میں پتہ چل گیا مجھے آپ کو کچھ نہیں آتا. اچھا اب یہ ایک ریئلائزیشن ہے. جب ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی جیک آف آل ٹرینڈ, ماسٹر آف نن, جیک آف آل ٹرینڈ بن جاتے ہیں آپ. لیکن جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں then you know that you don't know anything except a little bit thing. اچھا اب یہ معاملات جو ہیں کہ کس کو ہونا چاہیے, میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جی پی ایچ ڈی ہو نان پی ایچ ڈی ہو, لیکن وہ ریلیونٹ بندہ ہو. دیکھیں ریلیونسی از ویری امپورٹنٹ. اچھا اب بس 2 قسم کی چلی کہ جی فلاں پی ایچ ڈی نے کرپشن کر دی, تو فلاں نان پی ایچ ڈی بھی کرپشن کر دی. تو اگر ریشو دیکھا جائے تو پی ایچ ڈی ویسے ہی کم ہے. تو ریشو دیکھا جائے تو نان پی ایچ ڈی کرپشن اور پی ایچ ڈی کرپشن میں بہت فرق ہے. تو نان پی ایچ ڈی زیادہ کرپشن کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں, پی ایچ ڈی کم تعداد میں, وہ کم ریشو میں کرتے ہیں. تو یہ والے جو بحث ہے کہ تو اچھا پھر جو ہم اگر بیوروکریٹس کو جو 21 گریڈ کے ہیں ان کو اگر لے کے بھی آ جائیں گے تو کیا ہوگا سر, انہوں نے کون سے دودھ کے ندیاں بہا دی ہیں
کون سی ہماری کوئی ڈپارٹمنٹ یا منسٹری بہترین ہو گئی. ہاں اگر ایک بیوروکریٹ نے ایک اچھا کام کیا, جیسے میں نے کہا نا صدیقی صاحب نے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ کرا لیا, اس قسم کی اگر مثالیں ہیں تو ان کو لے آئیں, میں تو پہلے لے آئیں, ان کو تو اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو ڈائریکٹ آپ اسٹیبلش کرنے میں اور چیزوں کو رن کرنے میں میرا خیال ہے کہ بہت فرق ہے. اسٹیبلش کرنے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن رن تو وہی کرے گا. جیسا بھی آپ نے بتایا کہ اب جہاز کی کمپنی کا اگر کوئی مالک ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جہاز چلانا بھی آتا ہو, تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کے آپریشنز کو سمجھتا ہو اور کر سکتا ہو. تو یہ ایک تو ہاں, اس میں ٹیکنیکل جو مسئلہ مجھے سمجھ جائے, کیونکہ میرا لیجسلیشن سے بھی تعلق ہے کہ سی ایم صاحب کا کہنا تھا کہ جی یہ میں ان کو ہٹا نہیں سکتا, ایگریڈ, ہٹا نہیں سکتے, تو ایک نظام بن جائے, ایکٹ میں ترمیم ہو جائے. دیکھیں 18ویں ترمیم میں ہمارے پاس یہ صوبہ اختیار ہو گیا. آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ ایک ایکٹ کر دیں کہ جی ہر وی سی کو ہر سال کے اوپر ایویلیوٹ کیا جائے گا, اگر اس کی پرفارمنس انٹل سرٹن لیول آئے کہ روبرکس بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب وہ کہتے ہیں میں بنا کے دے دیتا ہوں روبرکس کے, جی یہ روبرکس بنا لیں, ہر سال اس کو ایسیس کیا جائے گا, اگر وہ اپنے روبرکس میں اس نے 70% ابو مارکس لیے تو اس کو کنٹینیو کریں گے, ورنہ کہیں گے تھینک یو ویری مچ, ایک اور نیا تلاش کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ سرچ کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہو کہ وہ لیبریٹ تو کرتے مسئلہ رہو, اتنا نہیں ہے. لیکن قانون ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, آپ اگر اچھا پرفارم نہیں کرتے تو آپ کو کیا کریں گے, نیکسٹ ڈے کہیں گے جی آپ نہ آئیں. بالکل ٹھیک ہے. پرائیویٹ میں تو آسان ہے, لیکن گورنمنٹ میں اگر آپ کو جاب پکی ہے تو آپ کہتے ہیں 4 سال آپ کا کانٹریکٹ, 4 سال تو آپ کو رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ کو کانٹریکٹ نیا دیں گے, کہیں گے جی ہر سال آپ کو 4 سال رکھیں گے, لیکن ہر سال آپ کو ایویلیوشن ہوگی اور بیسز یہ ہوں گے, روبرکس یہ ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل تو کوئی اتنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ روبرکس نہیں ہو, وہ بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر, تھوڑا سا موونگ فارورڈ بات ہو جائے انکنونشنل میتھڈس کی جو آج کل ایکسرسائز ہو رہی ہیں, بٹ ہمارے یہاں جیسے ہم نے کہا کہ اڈیپٹیشن وہ نہیں ہے, ہر چیزوں کو تھوڑا سا دیر سے لے کر آتے ہیں. تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور وقت کی ضرورت ہے, ابھی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جس جنریشن سے اب آپ کا واسطہ پڑا ہے اس کو تو ہینڈل کرنے کے لیے. میں ابھی آپ کو جب میرے پاس ایک چیٹ جی پی کا جو ایک ٹول ہے میرے پاس, پہلے تھا وہ تو ٹیکسٹ تھا, پھر اسپیکنگ والا, تو میں سندھی, اردو, انگریزی تینوں زبانوں سے بات کر رہا ہوں. اچھا اب ہوا یہ کہ میں 2-4 دن اس کو ٹیسٹ کیا, اچھا میں سیٹسفائی ہو گیا. پھر اب میں نے جب اپنے میرے پاس جو فیکلٹی ہے تو میں نے ان کو دکھانا شروع کر دیا. اب آئی واز سرپرائز کہ میری فیکلٹی نے ابھی اس کو ٹچ ہی نہیں کیا, جبکہ اسٹوڈنٹ ٹچ کر چکے ہوں گے, دیکھ چکے ہوں گے. یہ میں نے کہا گیپ ہے ہمارا, کہ میں نے پڑھانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ تو میری تھیوری پڑھانی ہے, وہ فلاں بک ہے جو 2005 میں چھپی تھی لاسٹ ایڈیشن, وہی پڑھانی ہے, وہ مجھے 10 دفعہ پڑھا چکا ہوں, مجھے اس کا ایک لفظ پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی نئی ٹیکنالوجی, نیا ٹول, آپ اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہی میں اگر نیکسٹ ٹائم ایک پروگرام رکھتے ہیں تو اس چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہم, آپ سوال جو کریں گے تو یہاں سے جواب مل رہا ہوگا, تو ایک پروگرام آدھا کر لیں گے, کچھ سیگمنٹ کر لیں گے, دیکھیں کیا مطلب میں کیا بول رہا ہوں اور یہ کیا بول رہا ہے یہ ڈیوائس. تو اب مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا. دیکھیں میں نے پی ایچ ڈی کی 1999 میں اس وقت 26 سال ہونے والا مجھے پی ایچ ڈی کو, لیکن یقین کریں ایسے بھائی کہ میں ہر سال 2 سے 3 کورس, ابھی بھی میں نے پچھلے ہفتے 2 کورس کیے, 0.5 کے اور 0.1 کے, مطلب 1.5 کے کیے, 1 آور اور ہاف آور. تو میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ تو کر رہا ہوں نہیں. اچھا جب تک ٹیچر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرے گا وہ کیا کلاس میں ڈیلیور کر سکے گا. مجھے یاد ہے میں جب یو اے میں تھا تو میں ٹاپک پڑھ رہا تھا وہ نیٹ ورکنگ کا. اب اس وقت بلوٹوتھ وغیرہ آ گیا تھا, یہ ساری چیزیں نئی ڈیوائسوں میں آ رہی تھیں, تو بلوٹوتھ کے اوپر میں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ ڈیوائس ابھی آپ کی کچھ دنوں میں موبائل میں, تو ایک اسٹوڈنٹ جو وہاں پر تھا امیر اسٹوڈنٹ تھے, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر میرے پاس ہے, اب سارے کلاس میں سے 40 میں سے ایک کے پاس وہ ڈیوائس تھی. تو پھر میں جب اس دن گھر آیا تو میں نے کہا اب یہ ڈیوائس اس کے پاس تھی, آئی نیڈ ٹو نو ہاؤ اٹ از ورکنگ. تو میں ایگزیکٹلی اسی دن گیا اور میں خرید کی. میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لرن کر کے میں نے کلاس میں جانا ہے, میں نے اس بچے سے زیادہ جاننا ہے. اب وہ اس نے ڈیوائس تو دکھا دی مجھے, اس کو پتا نہیں تھا کیسے. میں نے کہا بیٹا دیکھتے. پھر میں نے وہ آ کے نیکسٹ کلاس میں جو میں نے اس کو کہا کہ اس طرح یوز ہوگی, میں نے اس کو ساری کلاس کو, اب 2 ڈیوائسیں ہوگی کلاس میں, تو اس کو یوز کر کے ٹرانسفر کر کے فائلز وغیرہ میں نے دکھائی. دیکھیں آپ کو جب نالج, دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیچنگ, ایک دوسرا ہوتا ہے لرننگ, یہ 2 ٹرمنالوجی ساتھ یوز ہوتی ہیں جہاں بھی دیکھیں گے. تو ایک تو آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, تو بھائی ٹیچر نے ٹیچنگ کرنی ہے, اس سے ہو سکتا ہے اس کو پہلے جو اس نے لرن کیا ہے اس کو ان لرن کرے, پھر ری لرن کرے, کیا بات ہے, اور اس کے بعد پھر ٹیچنگ پہ آئے گا.
اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لرننگ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک استاد کو پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ جاتا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے ایک پریپریشن کرتا ہوں. دیکھیں آج کل بچے, اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, آپ کوئی ایسی جگاری بات نہیں کر سکتے کلاس میں کہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, فوراً سے وہ اس وقت 1 منٹ لگے گا, چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا یہ کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, اب وہ بتانا ہے جو یہ نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آپ کو نالج اپنی گرو کرنی ہے, اس قسم کے ایسی نالج کے جو اس کے پاس نہیں ہو. ہم کہیں گے جی یہ چیٹ جی پی ٹی یہ کہتا ہے جبکہ یہ بائسڈ ہے, اس میں یہ اصل کتاب ہے, فلاں بک میں فلاں پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کی نالج اب اوپر ہونی چاہیے. استاد کی اگر نالج اوپر نہیں ہوگی تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ ایک سیکنڈ میں اس کو سمرائز کر کے بتا دیتا ہے. کسی بک کا ریفرنس آپ کو چاہیے ہو, یعنی کہ میں نے بہت ساری بکس کے ریفرنسز اس سے لیے اور اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس نے ایلیبریٹ کر کے آپ کے سامنے سمری اس کی رکھ دی, اور آپ 1 منٹ کے اندر پڑھ لیں. اب دیکھیں جو ہم پہلے ہمارا جو 10 15 20 سال کا جو ٹریڈیشن ہے پڑھانے کا, وہ یہ چیٹ جی پی ٹی نے ختم کر دیا نا. اب ہمیں ٹریڈیشن چینج کرنا جو ہے انکنوینشنل, اب ہمیں کیا, یہ جی نوٹس ہیں آپ کے, یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, یہ آپ پڑھ کے آ جائیں گے. کل ہم ڈسکس کریں گے یہ کیوں بنی چیز, یہ الگورتھم کیوں بنا, یہ چیز کیوں انوینٹ ہوئی, اچھا اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں پر ہیں, کیا ہم اس کی میڈیکل میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں, کیا ہم اس کی میڈیا میں اپلیکیشن ہے, کیا اس کی ہاسپیٹل میں ہے, کیا اس کی اسکول میں ہے. پھر ہم اس سے کہیں گے اس سے ہم کیا اگلی اپلیکیشن جو نہیں ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, کیا اس کو ہم بلاک چین کے ساتھ ملا کر یوز کریں گے تو کیا ہوگا, اس کو جو ہم اگر جو ہے سائبر سیکیورٹی کے پرسپیکٹ میں دیکھیں تو کیا ہوگا. تو ہمیں اب ڈفرنٹ ورژنز دینے. آپ کی نالج اگر نہیں ہوگی تو کلاس میں آپ کیا ڈیلیور کریں گے؟ بالکل ایسا ہی. تو استاد کو چینج کرنا پڑے گا, اس کو پہلے تو اپنی نالج بڑھانی پڑے گی, لرننگ اس کو اپنی بڑھانی پڑے گی. ہم 10 سال پہلے پڑھ کے آگے, اب ہمیں خود بھی پڑھنا پڑے گا, تبھی ہوگا. اب کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, بہت چیلنجنگ ہے. اب پڑھانا وہ جو ٹریڈیشنل والی بات ختم ہو گئی پاکستان میں. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کلاس کا فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ ڈسکشن اورینٹڈ, اس کو ہم فلپ کلاس کہتے ہیں کہ جی اب پڑھائی جو ہوگی وہ باہر ہوگی, ڈسکشن کلاس کے اندر ہوگی. پہلے ہوتی تھی کہ آپ کی پڑھائی ہوتی تھی, ڈسکشن کے لیے آپ کو فورم تھے کہ آپ باہر جائیں, سیمینار اٹینڈ کریں, کانفرنس اٹینڈ کریں, ڈسکشن کریں, کلاس بھی پڑھائی ہوتی تھی. اب وہ ٹائم نہیں ہے. لیکن ہمارے بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں. اچھا اب اگر ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں نوٹس, وہ کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ کے آئیں پھر ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ ٹریڈیشن نہیں ہے. تو ہم استاد پہلے اپنا قبلہ درست کرے گا, اس کے بعد آٹومیٹکلی جب استاد قبلہ درست کرے گا آٹومیٹکلی اسٹوڈنٹ کو. یہ بھی میرے خیال میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں, اور ان سے ڈسکشن ہونی چاہیے, ایک بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں جس چیز کی سب سے زیادہ ویکنس مجھے نظر آتی ہے نا, وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی چیز, تو نہ اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن صحیح ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ کسی بھی بچے کے ساتھ آج کل کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کریں, وہ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا سے دیکھ رہا ہے, جو اس نے کنسیو کیا ہے, وہی بیٹھ کر وہ ڈسکس کرنا شروع کر دے گا, اور اس سے صاف ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل نالج ہے وہی اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ یہی ہے. جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کی کتنی اسٹڈی کی ہے, کتنا مطالعہ کیا ہے, آپ نے کون کون سی کتابیں جو آپ نے پڑھ رکھی ہوں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے, تو جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. تو جب آپ نے کوئی اسٹڈی کی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کسی کے ساتھ. یہ مسئلہ ہمارا سوشل میڈیا کا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, دکھانا چاہتے ہیں وہی اویلیبل ہے, ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی ہمارے پاس آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں اس بائسزم سے نکلنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے پھر استاد کا ایک کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے, استاد وہ کردار ادا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی زحمت اور دوں گا, ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صبح کے وقت نا آپ جاتے جاتے ایک اچھا سا جو ہے ہمیں شعر سنائیں, تاکہ آپ جب تک وہ پہلے میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج جو ہے نا وہ ذرا دے دوں. یہ جو ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی نا انفارمیشن کی, کہ انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل رہی ہے, تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے مطالعے کو وسیع کریں. اور ایک اور چیز جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, میری جس طرف لائکنگ ہے, مثال کے طور پہ اگر میں کسی شخصیت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, میں جو بھی چیز اس کے اوپر دیکھوں گا وہ اس کی فیور میں ہی اور اس سے ریلیٹڈ ہی مجھے نظر آئے گی, کیونکہ میں نے جو بھی اس سے متعلق سرچ کیا ہوگا, تو جو اس کی فیور میں نے کہیں پہ اگر کمنٹ کیا ہے یا اگر میں نے اس کو لائک کیا ہے,
تو اس میں جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو میں اس وقت یوز کر رہا ہوں، مجھے اس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں میرے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس سے ہوتا یہ کہ ہمارا ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی ساری دنیا اسی کو دیکھ رہی ہے، یا اسی کی بات سننا چاہتی ہے، یا اسی کے حق میں ہے، تو یہ واقعتاً صحیح ہوگا، تبھی یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا اس کا کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سچائی کو جانچنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مزید اس میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ اس کے بارے میں پھر آگے چل کے بتاؤں گا سر۔ جی بس وہ پرانا ایک نظم ہے، میں نے کہا جی اس وقت جی، چلو سب مل کر پیار بانٹ لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، بہت چلو خوب، سب مل کر پیار بانٹ لیتے ہیں، آنکھوں میں چھپے غبار بانٹ واہ لیتے واہ، ہیں، کیا کہنے، انسانیت کا حق کرنا پڑے گا ادا، واہ، خود کو جھکا کر وقار بانٹ لیتے ہیں، بانٹ لیتے چلو سب مل کر پیار بانٹ ہیں، لیتے بہت ہیں، خوب، ظالم کے آگے جھکنا آتا نہیں ہمیں، واہ مظلوم کے لیے مگر حصار بانٹ لیتے ہیں، واہ، چلو سب مل بہت کر خوب، پیار بانٹ لیتے ہیں، سجی ہے دلہن دولہا کی خوشی کے لیے، سجی ہے دلہن دولہا کی خوشی کے لیے، اسی خوشی میں ہم بھی سنگار بانٹ لیتے کیا ہیں، کہنے ہیں، بہت چلو خوب، سب مل کر پیار بانٹ لیتے ہیں، خدا کے در پہ دیہاتی بھی مانگتا ہے کرم، واہ، خدا کے در پہ دیہاتی بھی مانگتا ہے کرم، کر پکارنے والوں کے سنگ ہم بھی قطار بانٹ لیتے ہیں، بانٹ لیتے چلو ہیں، سب بہت خوب، مل کر پیار بانٹ لیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا تخلص کا صحیح استعمال بھی آتی ہے جی جو موسس مہمان کا ہے۔ بہت خوب پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا تھینک کہ یو، آپ نے تھینک پروگرام یو۔ میں ہمیں وقت دیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیں میسر ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔